मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP। नाज़रीन व सामीन, हमारा प्रोग्राम हस्ब रिवायत सियासी सूरत हाल और कुछ कश्मीर के बारे में बात होगी, अफगानिस्तान की जो हमारा पड़ोस में पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। अपने बच्चे अपने ही होते हैं ना, कभी उनको आँख भी करते हैं वालिदैन तो फिर दोबारा उनको अडॉप्ट भी कर लेते हैं। अगर बच्चा वो सरकश हो जाए तो उसको सजा भी दे दी जाती है, उसके बाद फिर उसके कान मरोड़ने के बाद फिर वो वापस माफी ताफी हो जाती है। लेकिन कई दफा ऐसे होते हैं जो बच्चे वो भूलते भी नहीं है कि माँ बाप ने हमें क्या सजा दी थी, वो कुछ सरकश ज्यादा ही दिल के अंदर से ऐसे होते हैं। अपने बच्चे अपने ही होते हैं। 1990 में जो बच्चे अपने थे, 2001 में उन बच्चों ने सरकशी और उनको सरकशी की सजा देने में कोशिश की गई। फिर उनके साथ जो हुआ वो पेरेंट्स ने बड़ा बहुत कुछ किया, और फिर 221 में वो बच्चे दोबारा सुधर गए और अपने दिल के करीब हो गए। और उन बच्चों की अगली नस्ल अब क्या देखेगी ये तो अल्लाह जाने। कल जनरल फैज हमीद साहब काबिल चले गए, उनको बुलाया गया या वो खुद गए, वो पता नहीं। वहां पे अभी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, सब अच्छा होने की नवीद सुना दी। एक मगरबी सहाफी को ये भी कहा कि डोंट बी वरी, कोई फिक्र ना करे। तालिबान ने कब्जा काबल और दूसरी रियासतों पे काबज होने की खुशी में हवाई फायरिंग की। कुछ 60-70 बंदे मर गए, कुछ कई सौ जख्मी भी हुए, शदीद जख्मी भी हुए। उनके तर्जमान ने कहा है कि ऐसे अपना एमिनिशन जाया ना करें, ऐसे मतलब ना करें अब ये हवाई फायरिंग। और आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम की चीफ ऑफ आर्मी से मुलाकात हुई है, मेरा ख्याल है तकर्री पे मोहर लग गई है। अब चलते हैं शौकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बात इतनी थी जो मैंने आपके गोशगुजार की, मेरा तो इतना ही होता है। तो अभी आपने देखना है कि ये बच्चे कैसे सुधरे और बच्चे क्यों नाराज थे, और अब भी उन्हें कोई नाराजगी का पैगाम सुना दिया है। आपने तो वो कहते हैं ना कि मुहावरा है, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। नहीं, मैं इतना काबल किधर। नहीं, इसमें काबिलियत की बात नहीं है। बात यह है कि तालिबान को यकतरफा तौर पर अडॉप्ट किया हुआ है। जो उनको बच्चे कह रहे हैं कि ये हमारे अपने बच्चे हैं, शायद तालिबान ने उनको कभी अपना बाप तो माना नहीं है। हाँ, मुश्किल में जो लोग एक दूसरे को के साथ तावन करते हैं, साथ देते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि एक एहसान का बदला एहसान से होता है। और मुश्किल वक्त में आप कह सकते हैं कि जो कोई भी मदद करता है तो उसको लोग याद रखते हैं। पाकिस्तान का और तालिबान का जो रिश्ता है वो बड़ा पुराना है। अलबत्ता अफगानिस्तान में उस रिश्ते की कई शक्लें रही हैं, और आखिरी शक्ल जो है वो तालिबान है। आपने कहा कि जी वालिदैन कभी कभी अपने बच्चों को की सरजनश भी करते हैं अगर वो बागी हो जाए। बदकिस्मती ये है कि इन वालिदैन ने उन अपने सरकश बच्चों की खुद सरजनश नहीं की, करवाई है। बल्कि उससे बहुत दूर से एक ताकत लाई गई जिसने लाखों टन बारूद जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे पेवस्त कर दिया। और शायद जिन लोगों की सूंघने की हिस्स तेज है वो आज भी उस बारूद की बू सूंघ सकते हैं, उनके पहाड़ों पे, उनकी खेतों और खलियानों पे। अलबत्ता जो पनीरी तालिबान की शक्ल में पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत करके बनाई थी, वो वक्त और हालात के साथ साथ है मजीद बच्चे पैदा कर रही है। और जो सोच उन्होंने उनको दी गई थी, क्या वो सोच जो है इस 21वीं सदी
کے ساتھ کمپیٹیبل ہے؟ کیا تاریخ کا پہیہ جو ہے وہ 13ویں صدی پیچھے گھمایا جا سکتا ہے؟ انسانی ذہن جو ہے وہ عمومی طور پر ماضی میں جاتا ہے، اور کئی لوگ جو ہے وہ اپنے شاندار ماضی پہ بڑے اتراتے اور کتراتے ہیں اور بہت فخر کرتے ہیں. لیکن جو قومیں مستقبل پہ نظر رکھتی ہیں وہ اپنے خراب ماضی یا اچھے ماضی پہ نازاں ہونے کے بجائے اچھے مستقبل کی تعمیر کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھتی ہیں، اور پھر ایسی پالیسیاں ترتیب دیتی ہیں جس سے ان کا ملک اور ان کی قوم جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر سکے. المیہ جو ہے میرے نزدیک میں بھی آمرا ہوں کہ طالبان کی جو سوچ ہے اس سوچ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ماضی کی سوچ ہے، وہ مستقبل کی سوچ نہیں ہے، وہ عصر حاضرہ کی سوچ بھی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جب آپ مکالمے کی اجازت نہ دیں، بحث مباحثے کی اجازت نہ دیں، اور اپنے اوپر تنقید کی گنجائش بھی نہ چھوڑیں، تو پھر صحیح اور غلط کا تعین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سوسائٹی کے لوگوں کو. آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، دنیا نے بڑی بڑی آمریتیں دیکھی ہیں، بڑی بڑی بادشاہتیں دیکھی ہیں. پھر ایک ایسا عہد بھی تھا جس کو غلامانہ عہد کہتے ہیں، کہ جب انسان کو غلام بنانا جو ہے وہ تہذیبی طور پر ممنوع نہیں تھا، اس کو ناپسند نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ یہ سوسائٹی کی ایک نارم بن گئی تھی کہ طاقتور اگر کسی کو طاقت کے بلبوتے پہ اپنا غلام بنا لیں تو ان غلاموں کو ہنسی خوشی اپنے آقا کی، اپنے مالک کی خدمت بجا لانا پڑتی تھی. یہ کئی ایک لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عمریں اس غلامی کے خلاف لڑتے ہوئے گزار دی. کئی لوگ اس راستے میں مارے گئے، کئی لوگ پھانسی چڑھ گئے، کئی لوگوں نے قید و بند کی صورتیں برداشت کی. اور ان لوگوں کی ان عظیم مجاہدوں اور حریت پسندوں کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں آج اگر آپ دیکھیں تو دنیا نسبتاً ایک بہتر ماحول میں سانس لے رہی ہے، اگرچہ آج بھی بہت سارے خطے جو ہیں وہ قرون وسطیٰ کی اس بروٹلٹی کا ہی شکار ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبان چاہتے کیا ہے؟ ایک تو بڑی فتح ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو نہیں جھٹلایا جانا چاہیے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی لڑائی لڑی اور بالآخر اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کو واپس حاصل کر لیا. اس حد تک تو یقیناً وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ اس پورے عرصے میں انہوں نے کوئی سمجھوتہ بازی نہیں کی، کوئی خاموشی نہیں اختیار کی. پہاڑوں پہ رہنا، پہاڑوں سے نیچے آنا، مار کے بھاگ جانا، کہیں میزائل چلا دینا، کہیں بم جو ہے وہ گرا دینا، اور پھر اس کے نتیجے میں کئی ایک انسانوں کی اموات ہو جانا. اور یہ ایک سلسلہ ایسا تھا کہ جس سے اس خطے کو، جس کو آپ افغانستان کہتے ہیں، اس کی سٹیبلٹی کے بارے میں ہر وقت خدشات لگے رہتے تھے. باوجود اس کے کہ امریکہ 20 سال تک افغانستان میں رہا، اور کئی خوش فہم جو ہے وہ اس امید پہ تھے کہ امریکہ یقیناً افغانستان کی سوسائٹی کو ترقی دینے میں، آگے بڑھانے میں، ان کی سوچوں کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کرے گا. لیکن یہ پورے 20 سال جنگ و جدل کے ہی رہے، کوئی پرامن ماحول تو تھا نہیں. اور اس پورے ماحول کے اندر افغانستان کی سرزمین پہ ایک بھی صنعت قائم نہیں ہوئی. اور یقیناً
کچھ چیزیں مثلا جیسے تعلیمی ادارے جو طالبان کی پہلی حکومت میں جو اس میں 90 کی دہائی میں جو قائم ہوئی تھی، جس کو پاکستان اور سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات نے تسلیم کیا تھا، وہ سکول جو بند ہو گئے تھے، وہ بچیاں جو سکول جانا جو ہے وہ ان پر پابندی لگ گئی تھی. اور پھر یہ ہے کہ ایک دور ایسا بھی آیا طالبان کا، وہ دور جو ملا عمر کی امارت میں قائم تھا، اس میں افغانستان کی سرزمین پہ کوئی اکیلی عورت جو ہے وہ اپنے مرد کے بغیر باہر جا نہیں سکتی تھی. جب کوئی کسی قوم کو مفتو بناتا ہے تو ہوتا تو یہ ہے کہ وہ قوم اس پہ ماتم کرتی ہے، اس غلامی سے نفرت کرتی ہے. لیکن ہم نے اس 20 سالوں میں افغانی نیشنز کو کوئی نفرت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے نسبتاً ایک کمفرٹ محسوس کیا. اب طالبان کی حکومت آ رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں قطاروں میں لگے ہوئے ہیں اور ملک چھوڑنے کے لیے، افغانستان چھوڑنے کے لیے. آپ کی تھوڑی سی بات کاٹ رہا ہوں. 1,25,000 سے زائد ڈاکٹرز، انجینئر جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ملک سے چلے گئے. تو لہٰذا یہ ایک المناک داستان ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے جو اس دن کو بطور جشن بناتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، چاہے وہ انڈیا میں ہوں، چاہے دنیا کے کسی اور جگہ ہوں. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو طالبان ہیں، ہمیں طالبان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جو ان کے رویے ہیں وہ کس امر کی نشاندہی کرتے ہیں. کیوں افغان عوام جن کو آپ نے 20 سالہ امریکہ کی موجودگی اور اس کے فٹ پرنٹ کو اکھاڑ کے پھینک دیا، انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ افغان عوام والانہ طور پر ان کے استقبال کے لیے باہر آتے. کئی تو گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے، اور کئی جو ہے وہ ملک چھوڑنے کے لیے بھاگنا شروع ہو گئے. اور امریکہ نے طالبان سے دعا میں ایک وعدہ یہ بھی لیا تھا کہ جو لوگ ملک چھوڑ کے جائیں گے آپ ان کو روکیں گے نہیں، اور جو ملک کے اندر رہ جائیں گے آپ سرچ آپریشنز کر کے ان کو مرغوب نہیں کریں گے، ان کو تنگ نہیں کریں گے. یہ جو نسبتاً ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک سکوت سا ہے، اس میں کچھ بین الاقوامی برادری کا کچھ نہ کچھ اثر سوخ بھی موجود ہے. اور جو جنرل فیض حمید صاحب جو اپنے بچوں کو ملنے کے لیے گئے ہیں اور ان کی فتح پہ ان کو مبارکباد دینے گئے ہیں، وہ شیروانی پہنائی ہے ان کو، اور میرے خیال میں شاید انہوں نے کچھ پیغام رسانی کے فرائض بھی انجام دیے ہوں، چونکہ ایجنسیوں کے سربراہان یہ ان کو عرف عام تو میں تو جاسوس کہا جاتا ہے نا، تو کچھ جاسوسی بھی کی ہوگی انہوں نے کہ دیکھیں اپنے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے طور پہ کچھ گنسن لگائیں کہ بھئی یہاں کس حد تک یہ اپنے تہیں فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، کتنی ایک ان کی کمٹمنٹ امریکہ کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ ہے، یہاں اور کن کن ملکوں کے جو اثرات ہیں. وہ ڈیفینیٹلی ایک ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل کرے اور ساتھ میں اپنی کنسرن بھی دے. اور میرے خیال میں جنرل فیض حمید نے ان کو یقیناً یہ کہا ہوگا کہ اس وقت حالات بہت مشکل ہیں، پاکستان بھی آپ کی کوئی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے معاشی طور پر، آپ کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہم بالکل شیئر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہماری اپنی معاشی حالت جو ہے وہ دگرگوں ہے، اور ہم بھی بین الاقوامی برادری کے فوکس میں ہیں. ہمارا ملک پہلے ہی جو ہے وہ FATF میں ہے کہ گرے لسٹ میں پڑا ہوا ہے. تو لہٰذا آپ اپنے اوپر بھی کچھ رحم کھائیں اور ہم پہ بھی. تو لہٰذا اس مرحلے پہ آپ ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کریں جس میں تمام
कम्युनिटी नुमाइंदों को उसमें नुमाइंदगी हो, और जंग के शोलों को हवा देने के बजाय अमन के क़याम के लिए कुछ थोड़ा बहुत ऐसा इक़दाम करें कि आप भी मुश्किल से निकल आए और बैनुल-अक़वामी बरादरी आपकी सियासी तौर पे भी, माशी तौर पे भी आपकी मदद करने के काबिल हो, और हमें आपको तस्लीम करने में भी कोई रुकावट न हो। क्योंकि हम दुनिया को नाराज़ करके तो आपकी जो है वो चोरी छुपे तो मदद कर सकते हैं, जिसे हम करते रहे हैं। कि जिस वक्त आप पे मुश्किल वक्त था तो हमने आपको कराची में, आपको कोयटा में, आपको पेशावर में, आपको इस्लामाबाद में, हर जगह आपको सेफ हाउसेस मुहैया किए, और आपके आल औलाद को हमने बिजनेसेस एस्टेब्लिश करके दिए, जिसकी वजह से आपकी सर्वाइवल जो है वो मुमकिन हुई। तो लिहाजा आप हमें भी इम्तिहान में न डालें और अपने आप को भी मजीद इम्तिहान में न डालें। मैं ये समझता हूँ कि अगर जनरल फैज़ हमीद का कोई विजडम हो तो ये उन्होंने तजावीज़ उनको दी होंगी। बाकी तो उन्होंने फतह कर लिया अफगानिस्तान। अब उनको कैसी हुक्मरानी करनी है ये तो वो किसी और से सीखने वाले नहीं है। लेटना तो उन्होंने अपने तरीके से ही है, और खड़ा भी होना तो उन्होंने अपने तरीके से है। नमाज भी पढ़नी है तो क्लाशन को कंधे के साथ लगानी है। ये मैंने कोई आपसे कल एक अर्ज की थी कि जो तालिबान की जो इस वक्त क्यादत है जो सामने है, ये तो सारी वो जंगी कमांडर है, इनमें तो सियासी मेरा ख्याल है वो सूझबूझ वाले बंदे कम है। नहीं, देखिए बात यह है ना कि 20 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता। जब उससे पहली पहले दफा भी तो ये लड़ते ही रहे। नहीं देखें, जब पहली दफा जो तालिबान की हुकूमत बनी थी ना, तो इसमें तो कोई दो आरा नहीं है कि वो कुछ लोगों ने इन लोगों को, और ख़ास करके पाकिस्तान ने इनको पैटर्नाइज़ करके इनको काबुल फ़तह करने में मदद की थी, इनको इंस्टॉल करने में। ये बाद अज़ां हालात जो है ना वो ऐसे पैदा हो गए कि यहाँ अल-कायदा जो है वो पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा मअसर हो गया, और पाकिस्तान जो है वो तालिबान के बारे में जिन-जिन खुशफ़हमियों का शिकार था, वो थोड़ी-थोड़ी इनकी जो, जैसे आप कहते हैं ना कि वो थोड़े-थोड़े जो सरकश हो गए, तो उन्होंने सज़ा के लिए एक उनके लिए मास्टर चुना। जी तो बात ये है कि तालिबान देखें, जंग व जदल भी होती है ना, लेकिन 20 साल का जो अरसा है जी वो एक दूसरे के साथ सोच विचार करने के लिए भी काफ़ी होता है। और इसमें इस दफ़ा पहली दफ़ा उनका इंटरेक्शंस जो है वो मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ भी रहे, चाइना के साथ रहे, रशिया के साथ रहे, ईरान के साथ रहे, पाकिस्तान तो उनका दूसरा घर है। तो ये इस लिहाज से जो है ये ये जो 90 की दहाई वाले तालिबान नहीं है। जी इनके जो कमांडर्स हैं या इनके जो रहनुमा हैं वो थोड़े बहुत आर्टिकुलेट हैं, वो उस तरह की क्रूड फॉर्म नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो मैं जिसको प्रॉब्लम समझ रहा हूँ वो है इनकी तालीमात। ज़ाहिर है कि इस अरसे में इनकी स्कूलिंग तो किसी ने नहीं की है, जी और इन्होंने जो इंस्पिरेशन ली है वो इंस्पिरेशन जो है वो 13वीं सदी से ली है। हम्म, और इनके जो उस्ताद हैं, इनके जी जो रहबर हैं, वो इमाम इब्न तैमिया हैं। अब ये है कि उस अरसे में यानी कितनी सदियों का गैप है उस वक्त की सोच और आज की सोच में। जी तो ये जितने भी मॉडर्न मुसलमानों की जो मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो इस्लाम की भी मिलावट करती रहती हैं, इस्लाम का भी जिक्र करते हैं, ये भी दावे करते हैं जैसे पाकिस्तान में कि कोई कानून जो है वो शरिया के खिलाफ नहीं बनेगा, और हमारा जो सरकारी मजहब है वो इस्लाम है। जी कोई वजीर आजम जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता, कोई सदर नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता, कोई इस तरह की बहुत सारी बातें तो ये कहते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये दुनिया ये जो लोग हैं वो, आप चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहें, चाहे पीपल्स पार्टी कहें, चाहे अवामी नेशनल पार्टी कहें, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हद तक कि जमात उल उलमा इस्लाम को और जमात इस्लामी को भी
وہ مذہب کو بطور ٹول تو ضرور استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ سارے استعمال میں جو ہے نا وہ ماڈرن اکوپمنٹ کو لیتے ہیں۔ آج ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایپل فون ہے، آج ان کا جو ذریعہ تخاطب ہے وہ بھی ماڈرن ہے۔ تو وہ لوگوں کو لیے تو ایک ماڈل پیش کرتے ہیں، جیسے ہمارے جو پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان، وہ جی ریاست مدینہ کا ہے۔ جی اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں آپ اسلام کا یا کوئی تقدس کسی شہر سے جوڑ دیں تو اس کے جی بعد آپ چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ جی حالانکہ تاریخ کے اندر مدینہ نام کی کوئی ریاست موجود نہیں تھی۔ جی یہ تو وہ مسلمان پناہ گزین جو مدینہ میں جا کے، جن کو دوسری مذاہب کے لوگوں نے، جو مدینہ کے پشتینی باشندے تھے، ان نے پناہ دی، انہوں نے ان کی اوبخت کی، ان کو باقاعدہ اپنے برابر کا شہری سمجھ کے ان کے ساتھ ایسے معاہدے کیے کہ ہم نے یہ جہاں ہم لوگ رہتے ہیں اس کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور ہم نے ہمارے آپس کے روابط، رشتے، اور یعنی رول آف بزنس جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، وہ طے کیا۔ اس وقت اگر آپ مدینہ کی اس ریاست میں کسی کو کوئی ایسا یونیفائڈ لیڈر یا رولر نہیں تھا کہ جس کو آپ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے نزدیک تو ان کا نبی، ان کا رہبر اور رہنما آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا، لیکن ریاست مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکمران نہیں تھے۔ انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں وہ دیگر ٹرائبز کے جو سردار تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے مختلف مذاہب بھی تھے۔ تو اگر کسی معاہدے سے آپ نے کوئی وزڈم لینا ہے تو مساق مدینہ کی جورسپروڈنس یہ تھی کہ ارریسپیکٹو آف فرقہ، مذہب، کلچر، زبان، ہم جو لوگ مدینہ میں رہتے ہیں، ہم لوگوں نے اس علاقے کو اجتماعی طور پر سنبھالنا بھی ہے، اور اگر کوئی حملہ آور ہو تو اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ ادروائز تو قافلہ انہوں نے وہ کر کے، تو ریاست تو اصل میں اگر آپ ریاست کہیں تو وہ تو مکہ کی جو پہلی ریاست ہے جو مسلمانوں نے قائم کی، جب مسلمان بطور فاتح مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ شوکت صاحب، کل ایک اور بات بتاؤں، آپ نے ابھی ریاست مدینہ کی بات چھیڑ ہوئی تو ابھی ہم نے وہ وہاں پہ چلے گئے۔ کل ایک وفاقی وزیر تھے، وہ ٹی وی شو پہ بیٹھے ہوئے تھے، جی انہوں نے کلمہ پڑھا اور درود صاحب پڑھی، اس کے بعد دادا جو تھے نا انہوں نے محمد علی جناح کے ساتھ جیل کاٹی ہے۔ اب میں نے وہ پوری مطلب 8ویں تک مطالعہ، وہ مشرتی علوم پڑھی تھی، پھر وہ میں نے مطالعہ پاکستان پڑھا تھا، اس میں تو یہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کبھی بھی جیل نہیں گئے، اور میرا خیال تاریخ یہی بتا نہیں، انہوں نے کہا جی میرے دادا جو ہے نا وہ ان کے انہوں نے ساتھ جیل کاٹی ہے ان کے ساتھ۔ اب میں بڑا پریشان ہو گیا، میں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب تو جرمنی اور جاپان کو بلا دیتے ہیں ابھی۔ وہ انہوں نے درست کہا ہوگا، کیونکہ جناح صاحب جو ہے وہ بنیادی طور پر وکیل تھے، تو ان کے دادا اچھا جیل میں ہوئے ہوں گے، کسی نہ اچھا کسی جرم کی سزا کاٹ رہے ہوں گے، تو اچھا، جناح صاحب بھی ان کے ساتھ ان کو ملنے کے لیے، کیونکہ وکیل اکثر اپنے مقدمے، اتنا بڑا وکیل ایسے کیس تو نہیں لیتا ہوگا، نہیں مطلب وکیل تو جو ہے وہ لیکن بڑا، ان کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ اس وقت جو ان کی فیس تھی وہ دیکھیں بات یہ ہے نا، ان کے عہد کے بہت سارے وکلا جو ہے، جی آپ اگر ان کے کیسز کو دیکھنا چاہیں یا ان کی وکالت کی جو بلندیاں تھیں تو پی ایل ڈیز میں موجود ہوتی ہیں۔ جی جناح صاحب کا کوئی ایک رپورٹڈ کیس بھی پی ایل ڈیز میں موجود نہیں ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بیرسٹر تھے، جی جی انہوں نے وکالت بھی کی ہے، لیکن کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے میں ایسا کوئی کیس انہوں نے نہیں لڑا، چونکہ پی ایل ڈیز میں نام آتا ہے ان لوگوں کا جو جی ہارے یا جیتے، ہارنے ہاں والا ان کا کا بھی جو نام آتا ہے اور جیتنے والے کا بھی نام آتا ہے، جو اور وہ کیس لڑا، ایک جی پریسیڈنٹ ہوتی ہے کہ اس کیس کی بنیاد پر آپ کو اگر اپنا کیس پیش کر رہے ہیں تو اس پی ایل ڈی کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ حوالہ دیا جاتا ہے، جی جناح صاحب اصل میں بیسیکلی یہ نوابوں کے اور یہ مختلف پرنسلی اسٹیٹ کے وکیل تھے جو پریوی کاؤنسلز کے اندر جو ہے نا وہ پیش ہوتے تھے، اور وہاں ایک طرح کی سالسی اور یہ وہ مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا کچھ چیزوں کو وہ کرتے تھے۔
یہ کوئی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیل نہیں تھے، مطلب وکیل تھے لیکن وکالت نہیں کرتے تھے. اگر نہیں کرتے وکالت تھے. کر رہے ہوتے تو پی ایل ڈیز کے اندر ان کے ریپیٹڈ کیسز ہونے چاہیے. جی جی. ہاں مطلب یہ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایز اے وکیل جو ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ فیس افورڈ کرتا ہے تو وہ کیس تو کسی کا بھی لے سکتے ہیں، جیسے ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا. کسی بھی کوئی کتنا بڑا جرم کیوں نہ ہو، لیکن وکیل کی تو ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس جرم کی وجہ جاننا اور پھر قانون کے اندر اس جرم کے مطابق جو ہے وہ رعایت تلاش کرنا. اب میں جیسے اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک آدمی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، تو اگر وہ قتل سے انکاری نہ ہو، اپنے وکیل کو درست بات ہے کہ ہاں یہ قتل مجھ سے ہوا ہے، لیکن ان حالات کے اندر ہوا ہے کہ میں جا رہا تھا، مجھ پہ 10 آدمی حملہ آور ہو گئے، تو وہاں میرے ہاتھ میں چھری تھی، ڈنڈا تھا یا ریوالور تھا جو میں نے اپنے ڈیفنس کے لیے رکھا ہوا تھا. میں نے 2 آدمیوں کو یا 4 آدمیوں کو گولی مار دی، اس میں 2 بندے مر گئے. تو دین جو وکیل ہوتا ہے صفائی کا، وہ ڈیفنس کا کیس لیتا ہے کہ اس نے اپنے دفاع کے اندر، اور ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ اگر دفاع کرتے ہوئے آپ 10 آدمیوں کو بھی مار دیں تو آپ کا کوئی جرم بنتا نہیں ہے. لیکن عمومی ہوتا کیا ہے کہ ہم وکلا کے ساتھ وہ سچ نہیں بتاتے، اور وکلا بھی اس سچ پہ زور نہیں دیتے، تو جس کے نتیجے میں لوگوں کو قانون سے وہ ریمیڈی نہیں مل پاتی. یعنی اگر آپ سچ بتائیں گے تو وکیل پھر اس سچ کی بنیاد پہ قانون تلاش کرے گا کہ کس قانون کے مطابق آپ کو کسی قسم کا سپیس مل سکتا ہے، جرم کی نوعیت کے مطابق آپ کو سزا کم مل سکتی ہے. یعنی ہو یہ ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں ہے. جی جی. تو بہرحال یہ اس طرح کے لوگ تو اب یہ دیکھیے کچھ دنوں کے بعد تو کچھ وزراء یہ کہیں گے کہ جب ہم نے جناح صاحب کے ساتھ ڈنر کیا تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا رومال نکال کے ہمیں ہاتھ صاف کرنے کے لیے دیے. ہو سکتا ہے. کیونکہ جب اچھا. لوگ جو ہے نا وہ جھوٹ کو تواتر کے ساتھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کچھ سادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سچ بھی مان لیتے ہیں اور پھر اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. یہی بات ہے. تو کل وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب کی ملاقات ہوئی آرمی چیف صاحب سے. کن کی؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر جی. جناب سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کی. ارے تو انہوں نے کہا جی مسئلہ کشمیر کو ہم اسی طرح پیش کرتے رہیں گے، آپ مت گھبرائیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں. نیازی صاحب نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا یہ تو میرے نزدیک انہوں نے کہا ہوگا جی کہ مجھے معاف کریں گے، انہوں میرے نے لیے یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے، میں کمفرٹیبل نہیں ہوں اس پہ کوئی تبصرہ کرنے کی. البتہ میں نے جنگ اخبار میں ایک نیوز پڑھی تھی جس میں آرمی نے یہ عائد کیا ہے کہ ہم کشمیر کی آزادی میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں. بالکل وہی میں عرض کر رہا ہوں. اور بس وہ آرمی غلطی جو ہوگی ہے ان کی. وہ اپنے اس منصب سے کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. تو اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے ایک پولیٹیکل پارٹی سٹیٹمنٹ جاری کر رہی ہے. دنیا کی کوئی آرمی وہ اپنے ملکوں کے لیے تو کہتے ہیں کہ ہم تحفظ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن عمومی طور پر یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہیں یہ اس ملک کے سیاستدان دیتے ہیں، حکومت دیتی ہے، اور وہ جو قانونی حکومت ہوتی ہے اس کے تابع. کیونکہ آرمی جو ہے وہ ایک پارٹ آف دا گورنمنٹ ہے. لیکن یہاں چونکہ آرمی ہی سب کچھ ہے. آج بھی آپ یہ دیکھیں نا، مسلم لیگ نون جیسی پارٹی جو ایک طرف تو اتنا بڑا بیانیہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ووٹ کو عزت دینے کے لیے اور قانون کی عملداری کے لیے اور اداروں کو آئین میں دیے گئے اختیارات کے مطابق ان کو اس دائرے میں رکھنا کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ہے اپنے جو ترجمان ہیں وہ چن کے ایسے لوگ رکھ رہے ہیں تلاش کر کے کہ جن کے آرمی کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ خوشگوار ہیں یا اچھے ہیں، جو ان کے لیے کسی قسم کی، یعنی ایک طرف سہولت کاری تلاش کر رہے ہیں اور دوسری طرف بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. تو جب پارٹیوں کے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے وہ اپنے بیانیے کی تشہیر
اور اس کے مخالف کی تحریر کرنے کے بجائے ہر طرح کا مال اپنی جیب میں رکھ دیا جائے، جس بقول ماؤ کے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیاست میں لچتم پچتم کرتے ہیں اور وہ اپنی جیب میں ہر قسم کا مال رکھ لیتے ہیں، اور جس پر جو بات ان کو سوٹ کر رہی ہوتی ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ اکثر میں ان کا اعتماد اور اعتقاد انہی کی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظوں پہ نہیں ہوتا۔ جیسے مملکت خداداد میں ویسے نا بڑے بڑے فنکار ہیں، جی جی سیاسی لیڈر کیا کارکن بھی۔ آج مجھے کسی نے ایک فلم بھیجی تھی کہ ایک مرغی فروش جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس نے ایک کنڈا رکھا ہوا تھا، اس کنڈے کے اوپر ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی، ٹوکری کے ساتھ ایک بریک سی رسی باندھ کے وہ الیکٹرانک کنڈے کے پیچھے کی بندھی ہوئی تھی۔ اب جب وہ مرغی ڈالتا ہے نا بیچ میں، اس کو تھوڑا سا ٹوکری کو دھکیلتا ہے آگے کی طرف، وہ جو رسی ہے نا وہ پیچھے سے کھینچتی ہے، وزن زیادہ ہوتا ہے، یعنی 1 کلو 1400 ہے، 2 کلو نظر آئے گا۔ اب وہ پیسے 2000 کے لے رہے ہیں، وہ کوئی بندہ چلا گیا، اس سے گوشت لیا، گھر گیا، بیوی نے کہا یہ تو 2 کلو ہے ہی، یہ تم کدھر سے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا ابھی لے کے آیا ہوں۔ وہ دوسرے کنڈے پہ تولا تو 1 کلو 400 تھا، وہ پھر اس کے پاس گیا، اس سے پھر 2 کلو مانگا، اس نے ایک اور مرغا اٹھا کے رکھا، 2 کلو 2000، 2 کلو 200 تھا۔ جب اس نے وہ بڑی تشریح کی تو پیچھے کی رسی باندھی ہوئی تھی الیکٹرانک کنڈے کے ساتھ۔ تو یہاں پہ تو اللہ کے بندے بڑے بڑے فنکار ہیں اس مملکت میں، کیا چھوٹا اور کیا بڑا۔ انہوں نے ترجمان اس لیے بدلے ہیں کہ شاید یہ ترجمان بدلنے سے ہمارا کوئی داخلے کا راستہ نکل آئے۔ نہیں، وہ اصل مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترجمان جو ہے وہ اس لیے بدلتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اپنا ترجمان بناتے ہیں کہ جو کسی وقت بھی اپنے زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکال لیں جس سے کہ آرمی کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ ظاہر ہے کہ آپ کسی سیاسی آدمی کو یا ایسے آدمی کو جو ایک مکمل طور پر پولیٹیکل ورکر ہے، وہ تو جو کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، یا اگر اپنے لیڈر کی کوئی ترجمانی کرنی ہو تو وہ ترجمانی وہ کرے گا جو بنیادی طور پر جمہوریت اور جمہوری نامز کے حق میں ہوگا۔ لیکن یہ چن چن کے جو ترجمان اس لیے وہ کیے جاتے ہیں کہ یہ راہداریوں اور سہولت کاریوں کے اندر کام آ سکے، اور یہی دراصل وہ موقع پرستی اور مفاد پرستی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کا پودا جو ہے وہ جڑ نہیں پکڑ سکا، اور جب طالع اعظموں کو موقع ملتا ہے وہ اس پودے کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ترجمان بدلنے میں اصل میں جو مریم نواز کا وہ 7 تاریخ کا مسئلہ ہے وہ بھی بیچ میں آ رہا ہے، اور جو ترجمان بدلے جا رہے ہیں جو وہ میرا خیال ہے اصل ترجمان جو تھے نا نواز شریف صاحب کے یا مریم نواز کا جو وہ بیانیے پہ چل رہے تھے، ان کو تھوڑا سا ہٹایا گیا ہے۔ بہرحال یہ ہے، یہ تو مسلم لیگ کی اپنی ثوابدید ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نے کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں، جس طرح کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، جس طرح کے مشکلات اور مصائب اٹھائے ہیں، تو اب ان کو اپنے بیانیے پہ بہت کمیٹڈ ہو کے تو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کے عوام کی ایک حقیقی معنوں میں ترجمان بن سکے۔ اس کو اس طرح کے ڈھونسلے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اور پی ڈی ایم کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے وسائل بھی اور اپنی توانائی بھی لگانی چاہیے تاکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک ریمارکیبل فاصلہ طے کر سکے۔ لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دوبارہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ ہاں کی، تائید کی، اب یہ ترجمان بدل رہے ہیں، اب یہ ایک دوسرے لائن میں۔ دیکھیں بات یہ ہے نا، وہ تو اب میرے خیال میں کب ہے یہ ان کی پی ڈی ایم کی سربراہی جو میٹنگ ہے؟ اب 7 کو بتائیں، اسی طرح انہی دنوں میں ہے کہیں آگے؟ 7 کو ہے نا میرے خیال میں، چونکہ پہلے تو ان نے 4 کو رکھی تھی۔ جی جی 4 کو تو اس لیے نہیں ہو سکی کہ مولانا صاحب نے اپنے کوئی جلسے تھے ان کے، جی جی ان میں وہ بزی تھے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کے حوالے سے کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں۔ جی اگر انہوں نے اس پہ کوئی اپنا لائے عمل دیا تو اس کو بنیاد پہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ کس حد تک
کامیاب ہوگا کس حد تک نہیں کامیاب ہوگا. اور وہ کیونکہ بیسیکلی مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں یہ کوئی عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتی ہیں. یہ بیسیکلی عوام کو انگیج کرنا چاہتی ہیں کہ تاکہ 2023 کے جب الیکشن ہوں تو ان الیکشن میں یہ اپنے عوام کے ساتھ جڑے رہیں اور ریلیونٹ رہیں. یعنی آپ کا یہ تجزیہ ہے کہ الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے، قبل ازیں الیکشن نہیں ہوں گے؟ اگر کوئی حادثہ نہ ہوا تو 2023 میں ہی مجھے لگتے ہیں. جو ویسے تو پیشن گوئیاں لوگ 2022 کی کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جو ہے وہ 2022 میں اکتوبر کا بہت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا، اکتوبر کا تجزیے بہت ہو رہے ہیں کہ اکتوبر میں کچھ ہوگا. لیکن مجھے بظاہر کچھ ایسا نہیں لگ رہا. یہ جس وقت بھی اصل میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آتا ہے نا، کچھ آپ کو اتھل پتھل اور اس طرح کی کیا سرائیاں لگتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان پہ ہی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر دوسری دفعہ بھی جو ہے وہ سیم آرمی کو ایکسٹینشن دے دیں تو سنا تو یہی ہے. اس کا آرمی کے اوورال لوگوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، وہ اس کو پسند کریں گے یا ناپسند کریں گے. اور جو ناپسند کریں گے تو وہ پھر چونکہ اس میں بہت سارے کور کمانڈرز ہوتے ہیں تو کور کمانڈرز کو بھی تو وہ بھی تو امید سے ہوتے ہیں اور وہ بھی پالیٹکس میں ایک بڑا رول پلے کرتے ہیں کور کمانڈرز. ابھی تو یہ بھی شنید خبر آ رہی ہے کہ جی نواز شریف جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب نے تو جلد بدیر تو آنا تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، چونکہ وہ کوئی مستقل جیسے امریکہ نے بہرحال افغانستان ایک نہ ایک دن تو چھوڑنا تھا. یہ تو کوئی انہوں نے تو کبھی بھی یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ افغانستان کوئی ہمارا ملک ہے. اور اسی طریقے سے نواز شریف صاحب جو ہے وہ علاج کی غرض سے گئے تھے. اب ان کی تھوڑی صحت بھی امپروو ہے اور ان کے سارے سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہیں اور وہ ایک ایسی پارٹی کے لیڈر ہیں جو اس وقت پاپولر بھی ہے، خاص کر کے پنجاب میں، اور جو ویٹنگ ان گورنمنٹ ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی زیادہ عرصہ تو قیام نہیں کریں گے نا، اس میں مہینہ 2 مہینے ڈیلے ہو سکتا ہے. اور چونکہ ان کا جو اہم بات ہے نا جس پہ لوگ عام طور پر تجزیہ نگار یا تبصرہ نگار جو ہے وہ بات نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ ان کا ایک اپریشن جو ہے نا وہ ہے، وہ نو ہے. اس اپریشنز کی ڈیٹ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں مل رہی ہے ڈیو ٹو کرونا. اس پینڈیمک کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ساری ایسے لوگ مریض ہیں جی انگلینڈ میں تو ویسے ہی وہ ویٹنگ میں ہیں. تو ان کا ایک آپریشن جو ہے وہ ہارٹ کا ہونا ہے جو میجر آپریشن ہے، اور اس کو ڈاکٹر جو ہے وہ اس لیے التوا میں رکھے ہوئے ہیں کہ جب تک کہ پینڈیمک مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں آتا اس وقت تک اس آپریشنز کو نہیں کیا جا سکتا. بلکہ ان کے نزدیک ان کے زیر غور یہ بھی تھا کہ امریکہ میں جا کے یہ کی جائے، لیکن اب کیونکہ نواز شریف صاحب کے پاس جو ہے وہ ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے، جی ہی ہیز نو پاسپورٹ، پاسپورٹ نہیں ہے جی. تو اس لیے اب امریکہ تو وہ نہیں جا سکتے. جی لہذا جو کچھ بھی علاج جتنا ایک علاج ممکن ہے وہ تو انہوں نے برطانیہ کے اندر ہی کرانا ہے اور اس کے بعد ملک واپس جانا ہے. جی کیونکہ ان کے سارے جو روٹس ہیں وہ پاکستان میں ہیں. وہ تو 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں اور ان کی پارٹی جو ہے ایک بڑی پارٹی ہے. تو وہ اور پھر سچ زیادہ سے زیادہ ان کو کیا ہے، کوئی گرفتاری ہے نا، ان کو تو کوئی ڈس اپیئرڈ ہونے کا خرچہ تو نہیں ہے نا کہ ایجنسیاں گرفتار کر کے ان کو کہیں غائب کر دیں گی. تو جو 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 عمومی جو جیلیں ہیں اس میں تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو جو جس طرح کی قانون قاعدے میں جو جیل ہے وہ تو ایک کلاس جیل ہے. تو ایک جیل میں تو وہ تمام سہولتیں میسر ہوتی ہیں، اس میں وہ ان کی نہیں وہ تو خیر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ کہا تھا، پاکستان کے وزیر اعظم نے نیو یارک میں، یعنی واشنگٹن میں تھی ان کی طرف، کہ میں اے سی اتار لوں گا جا کر. سہولتیں تو یہ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بات جو ہے نا وہ یہ جو باتیں آپ کے وزیر اعظم صاحب جو بے پردگیاں چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا وہ
دیکھنا یہ ہے وہ، ہاں یہ ہے کہ وہ جو ادارے ان کے انڈر کام کرتے ہیں ان کے ذریعے کسی آدمی کو بھی وہ تنگ کر سکتے ہیں، گرفتار کروا سکتے ہیں، لیکن جو ایک ٹائٹلمنٹ ہے اس کو تو وہ نہیں چھین سکتے۔ کل ہائی کورٹ میں پیشی ہوئی شہباز شریف کی اور حمزہ شریف کی، تو جج صاحب نے ایف آئی اے کو بولا کہ آپ نے وہ منی لانڈرنگ کا مقدمہ، تو 4 سطریں لکھی ہوئی تھی ابھی تک انکوائری کی صرف، انہوں نے کہا 6 مہینے میں 4 سطریں لکھی گئی ہیں، جی ابھی باقی کچھ نہ معاملات دیکھ رہے ہیں، 4 لائنیں ٹوٹل۔ وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے یہ سارے کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، اور جب تک کہ مسلم لیگ کے دو راستے ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، ایک کمپرومائز کے ہوتے ہیں اور ایک جدوجہد کے ہوتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ کو کمپرومائز کی طرف لے جانا چاہتی ہے کہ یہ کمپرومائز کریں، اور ایسا کمپرومائز کریں کہ جس میں نواز شریف صاحب کے بیانیے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس لیے یہ موٹیویٹڈ جو کیس ہیں یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے۔ ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ، تو بھائی منی لانڈرنگ جو ہے اس کے شواہد جو ہے، آپ نے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا، اس کو ٹرائل کر لیا، پھر وہ ضمانت میں باہر آ گیا، تو یہ شواہد جو ہے وہ پیش کرنا کتنا ایک مشکل ہے۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ، میں تو کہتا ہوں نواز شریف کے شہباز شریف کو تو اس حکومت پہ جو ہے نا ایک ڈیمیج سوٹ فائل کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو ہے، یہ جو میرے خلاف یہ ایلیگیشنز جتنے بھی ہیں، یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، اور میری شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں۔ اگر ان کے پاس کسی قسم کے شواہد ہیں، کیا تھا انہوں نے وہ 10 ارب والا رجحانات، تو وزیر اعظم حاضر نہیں ہوئے، انہوں نے استثناء دے دیا۔ تو استثناء تو چلو حاضری سے دے دی نا، یا جو وزیر اعظم کے، وہ جج صاحب نے کہہ دی کہ اب میں سنتا ہی نہیں۔ یہ تو خیر نہیں ہو سکتا کہ جج یہ کہے کہ میں سنتا ہی نہیں ہوں۔ وہ دیکھیں، اس کو اگر وہ کوئی نہ کوئی قانون کا سہارا لینا پڑے گا، لیا نا اس نے، لیا کہ استثناء ہے وزیر اعظم کو، میں کیا کروں۔ ہاں تو استثناء ہے تو وہ تو مطلب یہ کہ ہے، لیکن جس وقت جو ہے نا وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو فائل تو ادھر ہی ہے نا، اس کو خارج تو نہیں کر سکتے، اس کو وہ تاریخوں سے اس کو مستثنا ہی ہے جب تک وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لیکن نواز شریف، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہی قانون ہے، وہی آئین ہے، نواز شریف صاحب کو تو ایسا کسی کورٹ نے کوئی استثناء نہیں دیا کہ یہ وزیر اعظم ہے لہذا ان کے خلاف ہم کوئی مقدمہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہی ہے پاکستان کا جو آئین ہے، یہ وہ موم ہے جس کو جدھر مرضی جو کوئی اس کو کدے 14ویں دا کر لو، کدے پہلی دا، کدے بریک کدے بوٹا۔ وہ آئین کا وہ ہے کہ دفعہ ہے وہ 62 63 ہے، نہیں کی میں ہے 62 63، اس میں وہ عمران خان صاحب کا حوالہ دیا گیا، جسٹس افتخار چودھری صاحب نے، ان کی پارٹی نے دیا تھا الیکشن کمیشن میں، کہ وہ جو کیلیفورنیا کی عدالت نے ان کو وہ ڈی این اے، تو وہ جج صاحب نے، ساکم نثار صاحب نے کہا یار ایسے تو بس فیصلے ہوتے ہی رہتے ہیں، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو وہی 62 63 نواز شریف پہ لگ گیا، اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں دی۔ تو ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ناظرین، اس سے پہلے شوکت صاحب سے ہم بڑا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، کل پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور شوکت صاحب کی گفتگو جو ہے، ہماری جو گفتگو ہوتی ہے، یہ کوئی وہ اینکر والا نہیں ہوتا، مثلا اے رولا پایا ایسے کیا، ہم تفصیلی بات کرتے ہیں جو آپ کو بھی اور ہمیں کچھ فائدہ دے، اور انشاءاللہ شوکت صاحب سے مشورہ کر کے جلد ہم تاریخ کشمیر پر پھر پروگرام شروع کریں گے، اپنی قوم کو اپنی تاریخ بتائیں گے۔ جب تک ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا، ہم جد و جہد نہیں کر سکتے۔ آزادی کس چیز کی؟ ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے، ہمارے رائٹس کیا ہیں، دونوں طرف سے جو ہمارے رائٹس ہیں، پہلے ہم ان کے اوپر بات کیا کریں گے شوکت صاحب سے۔ اللہ حافظ ناظرین، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ۔